बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतालिब अल-फुरकान, सूरा अल-मोमिनून, नंबर 23, मक्की। कुरान मजीद की तफसीर खुद कुरान मजीद से। आज अल्लामा गुलाम अहमद परवेज साहब। अख्ज़ो तलखीस मोहम्मद अकबर दीक्षित भारद्वाज। नजरसानी डॉक्टर इनामुल हक। सूरा अल-मोमिनून, नंबर 23, मक्की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 50। وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآوينهما إلى ربوة ذات قرار ومعين۔ सिलसिला रुश्द हिदायत चलता रहा यहाँ तक कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम और उसकी माँ को उनकी कौम के लिए निजात और तबाही की निशानी बना दिया और उन दोनों को मुखालिफीन की दस्तरस से महफूज करके बुलंद मकाम पर पनाह दी जहाँ साफ और शिफाफ पानी के चश्मे रवां थे। रबवा, सतह मुर्तफा, जरा ऊंची जमीन, थोड़ा सा पहाड़ी इलाका। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को निशानी बनाने का मफहूम और मजहबी पेशवाइयत का किरदार। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के दौर में एक आम सी ऊंटनी को नाकतुल्लाह का लक़ब देकर निशानी बनाया गया कि अगर इस ऊंटनी को सालेह की कौम ने कुछ न कहा और जहां उसका जी चाहे चरने दिया, पानी पीने दिया, तो ये उस बात की निशानी होगी कि कवानीने खुदाबंदी पर चलने का ये लोग मुसम्मम इरादा रखते हैं, और अगर उन्होंने ऊंटनी को नुकसान पहुंचाया तो ये उस बात की निशानी होगी कि ये लोग कवानीने खुदाबंदी पर चलने का इरादा नहीं रखते। बिल्कुल इसी तरह हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी खुदा ने निशानी बनाया कि अगर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की यहूदियों ने इज्जत की और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम पर लब्बैक कहा तो ये रोमन की गुलामी से आजादी हासिल करके खुदा की महकूमी इख्तियार करके अपनी दुनिया व आखिरत संवार लेंगे, और अगर ऐसा न किया तो तबाही और बर्बादी उनका मुकद्दर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मकसद भी यही था कि यहूदियों में इख्तिलाफात खत्म करके उनको रोमन की गुलामी से निजात दिलाई जाए ताकि ये खुदा के कवानीन के मुताबिक आजादाना जिंदगी बसर कर सकें। लेकिन यहाँ उनके मुकाबले में मजहबी पेशवाइयत थी, इसलिए मुखालफत भी सख्त तरीन थी। मजहबी पेशवाओं का दावा तो ये होता है कि वो लोगों को खुदा के रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन कुरान कहता है कि मजहबी पेशवा यानी उलमा और मशाइख की अक्सरियत की हालत यह है कि वो झूठ और फरेब से लोगों का माल नाहक खा जाते हैं और अल्लाह की तरफ जाने वाले रास्तों को रोक कर खड़े हो जाते हैं। सूरह 9 आयत नंबर 34। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चाहते थे कि यहूदियों को रोमन की गुलामी से निजात दिलाकर उनको आसमान की बादशाहत में ले आया जाए। इस गर्ज के लिए हुकूमत की जरूरत थी और हुकूमत ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चाहते थे ताकि किताब के मुताबिक इंसानों के इख्तिलाफात को दूर किया जा सके। लेकिन यहूद रोमन एम्पायर में अपने आप को हर मजहबी ग्रोह की तरह आसूदा ख्याल करते थे, इसलिए उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इर्तदाद, मुर्तद होने का इल्जाम लगाया और आपका साथ भी न दिया। सूली पर चढ़ाए जाने वाले वाकया में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जुर्म तख्ती पर यह लिखा हुआ था कि ये शख्स रोमन एम्पायर का तख्ता उलटकर बनी इसराइल का बादशाह बनना चाहता था। इस बगावत की सजा में उसको ये सलीब दी जाती है। इस जुर्म से साफ मालूम हो गया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम महज वाज नहीं दिया करते थे बल्कि इनकलाबी तकारीर किया करते थे जिनका असर अवाम पर हो रहा था। यहूदियों के यहाँ मुर्तद की सजा कत्ल था, जो हमारे यहाँ भी दरामद कर ली गई है। इस्लाम में मुर्तद की सजा कत्ल नहीं है। इंजील से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इनकलाबी तकारीर के कुछ हिस्से जिनसे जाहिर होगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम महज वाज नहीं किया करते थे। नंबर 1, ए रियाकार फकीहो, उलमा, तुम पर अफसोस कि आसमान की बादशाहत लोगों पर बंद करते हो। ना आप दाखिल होते हो और ना दाखिल होने वालों को ही दाखिल होने देते हो। मती 3/10। कुरान इसी को यूं बयान करता है, यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में रोक बनकर खड़े हो जाते हो। सूरह 9 आयत 34। नंबर 2, ए रियाकार फकीहो और फरीसो, तुम पर अफसोस कि एक मुरीद करने के लिए तरी और खुशकी का दौरा करते हो और जब वो मुरीद हो चुकता है तो उसे अपने से दोगुना जहन्नम का फर्जंद बना देते हो। तुम तो हो ही जहन्नमी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सारी बात तमसीलात व अस्तारात में किया करते थे। यहूदी हैकल को मुकद्दस कहते थे और हम उसको बैतुल मुकद्दस कहते हैं। इस मुकद्दस के मानी है जिसमें एक मुकद्दस चीज रखी हुई हो। नंबर 3,
اے اندھے راہ بتانے والو، تم پر افسوس جو کہتے ہو کہ اگر کوئی مقدس کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن اگر مقدس کے سونے کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا۔ اہم کو اور اندھو کون سا بڑا ہے، سونا یا مقدس جس نے سونے کو مقدس کیا؟ نمبر 4، اے ریاکار فقیہو اور فریسو، تم پر افسوس کہ پودینے اور سونف اور زیرے پر تو وہ یقی دیتے ہو اور تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ اے اندھے راہ بتانے والو جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ نگل جاتے ہو۔ نمبر 5، اے ریاکار فقیہو اور فریسو، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہو۔ نمبر 6، اے سانپو، اے افائی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے متبعین کو کہتے ہیں کہ نمبر 7، دیکھنا یہ فقیہ جو موسیٰ علیہ السلام کی گدی پر بیٹھے ہیں، جو کچھ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن وہ جو کریں وہ بالکل نہ کرو۔ یہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، وہ اپنے لیے بڑے بڑے تعویذ اور قبے بناتے ہیں اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں۔ جب قرآن میں احبار و رہبان، یہود و نصارہ، مجوسی اور دیگر مذاہب کا ذکر آئے تو یہ ذہن میں رہے کہ وہ کسی خاص قوم کی نہیں بلکہ قرآن انسانی ذہنیت کی، نفسیات کی بات کرتا ہے، خواہ وہ کسی بھی قوم میں ہو، کسی زمانے میں ہو، کسی مذہب میں ہو اور کسی پارٹی میں ہو۔ قرآن خاص طور پر کسی زمانے کی بات نہیں کرتا۔ قرآن نے جو قوم ہود، قوم سمود وغیرہ کا ذکر کیا ہے تو وہ ان کا کریکٹر بیان کیا ہے۔ ایسا کریکٹر ہر دور میں عالمگیر طور پر پایا جائے گا۔ قرآن کریم نے سابقہ اقوام کا کریکٹر بیان ہی اس لیے کیا کہ کہیں تم بھی ویسے کریکٹر کے حامل نہ بن جاؤ۔ آیت نمبر 51، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إن بما تعملون عليم۔ یہ تھا ہمارے چند ایک رسولوں کا مختصر سا تذکرہ۔ ہم نے رسولوں سے کہا کہ تم زندگی کی تمام پاکیزہ اور خوشگوار چیزیں استعمال کرو اور ایسے کام کرو جن سے انسانی معاملات میں ہمواریاں پیدا ہوں، اور یہ کہ ہمارا قانون مکافات تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 52، وإن هذه أمتكم أمة واحدا وأنا ربكم فاتقون۔ رسولوں سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ رشد و ہدایت پہنچانے والی یہ تم انبیاء کی جماعت ایک جماعت ہے، سورہ 21 آیت نمبر 92، جن کی بنیادی تعلیم میں ایک دوسرے سے اختلاف نہیں، اور یہ کہ میں تمہاری نشو و نما کرنے والا ہوں، اور یہ کہ تمام رسولوں کا نصب العین خدا کے قوانین کی نگہداشت کرنا تھا۔ آیت نمبر 53، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون۔ رسولوں کے چلے جانے کے بعد ان کی امتوں نے وحی کے ساتھ غیر وحی کو ملایا اور اپنے دین کو اپنے درمیان ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرقوں میں بٹ گئے۔ اب ہر فرقہ اسی بات میں خوش ہے کہ صرف اسی کا فرقہ حق پر ہے اور باقی فرقے باطل ہیں، سورہ 30 آیت نمبر 32۔ آیت نمبر 54، فذرهم في غمرتهم حتى حين۔ اے رسول تو ان سابقہ منحرف ادیان کے پیروکاروں کو کچھ وقت غفلت میں مدہوش پڑا رہنے دے تاکہ تمہارے دین کے زندگی بخش نتائج انہیں بتا دیں کہ حق و صداقت پر کون ہے، سورہ 22 آیت 17، سورہ 22 آیت 55 تا 57۔ آیت نمبر 55، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين۔ کیا یہ لوگ اس ذم باطل میں مبتلا ہیں کہ ہم جو انہیں مال و دولت کی فراوانی اور اولاد کی کثرت سے آگے بڑھائے جا رہے ہیں تو آیت نمبر 56، نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون۔ تو کیا یہ اضافہ ہم ان کی بھلائی میں کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم ان کے اعمال سے صرف نظر کر رہے ہیں، اصل حقیقت اور ہے جس کا یہ شعور نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 57، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون۔ زندگی کی حقیقی خوشگواریوں کے اہل نمبر 1 وہ ہیں جو قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کے تباہ کن نتائج سے خائف ہو کر ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ خشیات کا مفہوم، مومنین کا خشیہ یا خائف دراصل خدا سے ڈرنا نہیں ہے، یہ تو خدا کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے سے جو انسان کا اپنا نقصان ہوتا ہے یا خلاف ورزی کے جو عواقب ہوتے ہیں ان کے احساس سے خود انسان کے اندر ملال کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے
उसे खशियात या खौफ कहते हैं। मसलन चीनी समझकर आपने संखिया फांक लिया, आपको इल्म नहीं था कि यह फांकी जाने वाली शय संख्या है, तो इल्म ना होने की वजह से संख्या से हलाकत का खौफ, खशियत भी आपके दिल में पैदा नहीं हुई। जो ही किसी ने बताया कि फांकी जाने वाली शय चीनी नहीं संख्या था, तो इल्म हो जाने के बाद आपकी कैफियत क्या होगी? इल्म के बाद इस पैदा होने वाली कैफियत को खशियाता यानी खौफ कहते हैं। लिहाजा खशियाता को खुदा का खौफ नहीं कहना चाहिए। कानून खुदाबंदी से सरकशी बरतने के जो नताइज हैं, ये उनके एहसास और इल्म का नाम है, जिसे खशियाता कहते हैं। आयत नंबर 58, वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून। नंबर 2, जो कवानीन खुदाबंदी की सदाकत और उसकी मुहकमियत पर यकीन कामिल रखते हैं। आयत नंबर 59, वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युश्रिकून। नंबर 3, जो अताअत सिर्फ अहकामों कवानीन खुदाबंदी की करते हैं, इसमें किसी और को शरीक नहीं करते। आयत नंबर 60, वल्लज़ीना युअतून मा आतौ वक़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। नंबर 4, जो निज़ाम खुदाबंदी के क़याम और नौए इंसान की नशो नुमा के लिए जितना कुछ दे सकते हैं देते चले जाते हैं। इसके बावजूद भी उनके दिल इस ख्याल से हमेशा लर्ज़ां तरसा रहते हैं कि उनका कदम कहीं इस रास्ते से हट ना जाए जो खुदा की तरफ ले जाने वाला है। इंसानी जात देने के अमल से नशो नुमा पाती है। जब तक निज़ाम खुदाबंदी कायम ना हुआ हो तो यह इनफरादी जिम्मेदारी है कि जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करने के लिए उस इस तरह सामान्य नशो नुमा दे कि ना तो हाथ ज्यादा खुले कि खुद मुहताज हो जाए और ना हाथ को इतना बंद करे कि बखील शमार हो। इस देने को सदाकात कहते हैं। जब निज़ाम खुदाबंदी कायम हो जाए तो इस इब्तदाई दौर में सदाकात को इनफरादी तौर पर खर्च करने के बजाय इन्हें निज़ाम के हवाले करना होगा ताकि निज़ाम जरूरतमंदों की मदद करे। जब निज़ाम अच्छी तरह कायम हो जाए तो फिर निज़ाम की जिम्मेदारी है कि अपने महासिल में से लोगों की जरूरत पूरी करे। इनफरादी तौर पर देने या निज़ाम के जरिए देने के लिए कुरान में है कि अल्लज़ी योती मालहू यतज़क्का, सूरह 92 आयत नंबर 18। ये वो लोग हैं जो अपनी जात की नशोनुमा के लिए अपना माल देते हैं। इस्लामी निज़ाम में इंसान निज़ाम के लिए कमाता है और निज़ाम से जरूरत भर लेता है। निज़ाम जो कुछ लोगों की कमाई से लेता है वो अपने लिए नहीं बल्कि इंसानों की परवरिश के लिए लेता है। इंसान की जात की परवरिश हर उस चीज से होती है जिसे वो लेता है, खाता है, लेकिन उसकी जात की नशोनुमा हर उस चीज से होती है जो वो दूसरों की जरूरियात जिंदगी पूरा करने के लिए देता है। जिस्म की नशोनुमा भी निहायत जरूरी है क्योंकि इंसानी जात ने जिस्म ही में रहकर नशोनुमा पानी होती है, इसलिए खाना पीना जरूरी है। इस्लामी निजाम में ना कोई अपने लिए कमाता है और ना निजाम किसी से अपने लिए लेता है। निजाम और अफराद दोनों सिर्फ देने का काम करते हैं। इस तरह देने से निजाम को चलाने वालों और अफराद दोनों की जात की नशोनुमा होती चली जाती है। आयत नंबर 61, उलैइक युसारिऊन फिल खैरात वहुम लहा साबिकून। ये हैं वो लोग जो जिंदगी की खुशगवारियों के हुसूल के लिए तेजगाम रहते हैं और यही हैं वो जो शाहराह हयात पर सबसे आगे निकल जाने वाले हैं। एक दूसरे से बढ़ जाने का जज्बा इंसानों के अंदर मौजूद है और होना भी चाहिए, लेकिन कुरान कहता है कि एक मैदान बढ़ने का तो वो है जिसमें तकासुर को हासिल करते करते इंसान कब्र तक पहुंच जाता है। सूरह 103 आयात 1-2। इस आगे बढ़ने के मैदान में सब कुछ लेना ही लेना है, देना कुछ नहीं। दूसरा मैदान है देने का। कुरान कहता है कि आगे बढ़ने के अपने जज्बे की तस्कीन देने के मैदान में करो, देने में दूसरों पर सबकत ले जाओ। कुरान ने यहाँ युसारिऊन कहा है, इसके मानी दौड़ के होते हैं, लिहाजा तेजी से दौड़ते हुए आगे निकलने के जज्बे की तस्कीन इस दूसरे मैदान में करो। आयत नंबर 62, वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा वलदैना किताबुन यंतिकु बिलहक्क वहुम ला युज़लमून। इन लोगों का ईमान होता है कि कवानीन खुदाबंदी की रूह से पाबंदियां जकड़बंदियां नहीं बल्कि इन पाबंदियों से इंसानी जात की सलाहियतों में वुसअत और कुशाद पैदा होती है। सूरह 2 आयत 286, सूरह 6 आयत 153, सूरह 7 आयत 42। हमारे पास कानूनी मुकाफात का रजिस्टर है जिसमें हर एक के अमाल का रिकॉर्ड रहता है। इसमें हर अमल का ठीक ठीक नतीजा मुरतब होता रहता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी के साथ किसी किस्म की नाइंसाफी हो। दूसरों को देने के अमल से इंसानी जात की सलाहियतों में वसअत पैदा होती है। मजहब ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा का तर्जुमा करता है
کہ خدا کسی پر کوئی ذمہ داری اس کی وسعت سے زیادہ نہیں ڈالتا، اور پھر اس ترجمے کی روح سے انسان اپنی وسعت کو خود طے کرنے بیٹھ جاتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس سے زیادہ دینے کی مجھ میں استطاعت نہیں ہے۔ اس ترجمے کی روح سے ظاہر ہے کہ استطاعت سے زیادہ بوجھ اٹھانے کی ذمہ داری کسی فرد کی نہیں ہے، کیونکہ فرد نے اپنی استطاعت کو خود ہی طے کر لیا ہے۔ خدا انسانوں پر پابندیاں عائد کرتا ہے کہ رزق حرام نہ کماؤ، حلال کماؤ اور حلال میں سے دوسروں کو زیادہ سے زیادہ دو۔ 3 پابندیاں ہو گئیں۔ نمبر 1 ایسا کماؤ، اور نمبر 2 ایسا نہ کماؤ، اور پھر اس میں سے زیادہ دوسروں کو دو۔ ایمان کی وجہ سے یہ مومنین نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا سب کچھ دے دینے میں بھی اپنے دل میں کوئی گرانی محسوس نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو دینے سے ان کی اپنی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے۔ دراصل اپنے اختیار و ارادے سے بے طیب خاطر پابندیوں کو قبول کرنے سے انسانی ذات کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ انسان بے لگام ہو جائے تو اس کی ذات کی صلاحیتیں کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب المفردات فی غریب القرآن میں لکھا ہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ خدا انسان پر جو پابندیاں عائد کرتا ہے تو وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ان سے انسانی ذات میں وسعت اور کشاد پیدا ہو، یعنی وہ پابندیاں اس کی آزادی سلب کرنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اس کی ذات کی قوتوں اور صلاحیتوں میں وسعتیں پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 63۔ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمل من دون ذلك هم لها عاملون۔ لیکن مخالفین کے دل ایمان کی حقیقت کی طرف سے یکسر غافل ہیں اور اپنی مفاد پرستیوں کے جذبات میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور روش نہ بدلی تو یہ اس قسم کے کام کرتے رہیں گے۔ آیت نمبر 64۔ حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجرون۔ یہاں تک کہ جب ہم ان مخالفین کے دولتمند طبقہ کو عذاب میں گرفتار کر لیں گے، سورہ 23 آیت نمبر 33، تو اس وقت یہ چیخنا، چلانا اور آہوزاری کریں گے۔ آیت نمبر 65۔ لا تجروا اليوم إنكم منا لا تنصرون۔ کہہ دیا جائے گا کہ اب آہوزاری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہماری طرف سے اب تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 66۔ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون۔ انہیں یاد دلایا جائے گا کہ جب ہمارے قوانین تمہارے سامنے پیش کیے جاتے تھے تو تم انہیں سننا تک گوارا نہیں کرتے تھے، انتہائی سرکشی اور تکبر سے الٹے پاؤں چل دیتے تھے۔ آیت نمبر 67۔ مستكبرين به سامراء تهجرون۔ اور یاد دلایا جائے گا کہ تم اپنی محفلوں میں انہیں یعنی ہمارے قوانین کو خوشگپیوں اور داستان سرائیوں کا موضوع بنایا کرتے تھے اور ان کے متعلق ایسا ہذیان بکتے تھے جسے کوئی شریف آدمی سننا گوارا نہ کرے۔ مستکبرین، انتہائی سرکشی کرنے والے، تکبر سے الٹے پاؤں چل دینے والے، تمسخر کی ہنسی ہنس کر چل دینے والے۔ تہجرون، حجر، ہذیان بکنا اور بکواس کرنا۔ سامرن، محفلوں میں بیٹھ کر افسانے گھڑنے والے لوگ۔ یہ لوگ خوشگپیاں اور مذاق اڑایا کرتے تھے اور ایسی باتیں کیا کرتے تھے جن کو شریف آدمی سننا پسند نہ کرے۔ سامری کے معنی ہوتے ہیں افسانہ گو، داستان گو، باتیں بنانے والا، قصے گھڑنے والا، خوشگپیاں کرنے والا۔ آیت نمبر 68۔ أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين۔ کیا یہ لوگ القول قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر غور و فکر کیا ہے تو کیا انہوں نے اس کو کوئی ایسی انوکھی چیز پایا ہے جو ان کے آباء و اجداد کی طرف کبھی نہیں آئی تھی؟ سورہ 46 آیت نمبر 9۔ آیت نمبر 69۔ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون۔ یا یہ لوگ اس رسول کی سابقہ زندگی سے اس حقیقت کو پہچان نہ سکے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اور اس وجہ سے اس کے دعوائے رسالت سے انکار کر رہے ہیں۔ سورہ 10 آیت نمبر 16۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسالت کے ثبوت میں اپنی سابقہ زندگی جو انہی لوگوں میں بسر کی تھی کو پیش کیا جس پر کسی طرف سے انگلی نہ اٹھ سکی۔ سورہ 10 آیت نمبر 16۔ لگتا ہے کہ سابقہ تمام انبیاء اپنی رسالت کے ثبوت میں اپنی گزاری ہوئی زندگی کو پیش کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 70۔ أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون۔ یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس رسول کو جنون ہو گیا ہے؟ نہیں، ان تمام باتوں میں سے کوئی بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ رسول ان کے سامنے حق پیش کرتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر حق کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ سورہ 10 آیت 15، سورہ 11 آیت نمبر 113،
سورہ 17 آیت نمبر 74، سورہ 68 آیت نمبر 9۔ من گھڑت روایت کی روح سے یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے جادو کر دیا تھا، جس کی وجہ سے معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہو گئی کہ ایک کام کر لیتے اور سمجھتے کہ وہ کام نہیں کیا، یا یہ کہ نماز پڑھ لی اور کہتے کہ نماز نہیں پڑھی۔ اس قسم کی روایات میں کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ قرآن اسی آیت میں کہتا ہے کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون ہو گیا ہے، بلکہ ان کی طرف سے مختلف الزامات اور خود ان کا اپنا رویہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں کے پاس حق آ گیا ہے اور یہ اس کو سننا تک بھی گوارا نہیں کرتے۔ بل جاءتہم بالحق کے سورہ 23 آیت نمبر 70۔ آیت نمبر 71۔ ولو اتبع حق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتينهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون۔ اگر حق لوگوں کی خواہشات کے مطابق چلا کرے تو کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں اور جو ان کے درمیان میں ہے کوئی شے اپنے مقام پر نہ رہے، ہر طرف فساد ہی فساد برپا ہو جائے اور نظام کائنات تہو بالا ہو جائے۔ ہم تو ان کے پاس آنے کا اپنا ہی ذکر، یعنی ان کی بڑائی و عظمت، شرف و مجد، سرفرازی و سربلندی کا سامان لے کر آئے ہیں، اور یہ ہیں کہ اپنے ہی ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ سورہ 7 آیت 176، سورہ 21 آیت 10، سورہ 43 آیت نمبر 43۔ ذکر کے معنی ہے شرف و مجد، عظمت و سربلندی اور سرفرازی ہے۔ قوانین خداوندی انسان کو انسان کا محکوم ہونے سے بچاتے ہیں، اس لیے سب سے بڑا شرف اور سب سے بڑی تکریم کا باعث انسان کے لیے قوانین خداوندی ہوئے۔ قرآن کریم خود ذکر ہے، فرمایا ہم نے تمہاری طرف یہ ضابطۂ قوانین نازل کیا ہے، اس میں خود تمہارے شرف و مجد اور عظمت کا راز پوشیدہ ہے۔ سورہ 21 آیت نمبر 10۔ آیت نمبر 72۔ أم تسلهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين۔ اے رسول، کیا تم دعوت کے عوض ان سے کچھ مال و دولت طلب کرتے ہو کہ یہ دور بھاگتے ہیں؟ تمہارے رب کا صلہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس سے بہتر روزی دینے والا اور کوئی نہیں ہے۔ خیر الرازقین، رزق دینے والے تو بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن خدا سے بہتر روزی یا رزق دینے والا کوئی اور نہیں ہے۔ سب سے بہتر رزق دینے والا صرف خدا ہی ہے۔ آیت نمبر 73۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور یقیناً تو انہیں بلا معاوضہ زندگی کی سیدھی اور متوازن راہ کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ آیت نمبر 74۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَطِ لَنَكِبُونَ۔ جو لوگ مستقبل کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے دور ہٹے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 75۔ وَلَوْ رَحِمْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر ہم ان کی تکلیف میں ان سے نرمی برتیں اور تکلیف ان سے دور کر دیں تو بھی یہ بصیرت سے محروم اپنی سرکشی میں ڈٹے ہوئے بدستور آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ یعمہون ایک مادہ ہے عین میم یہ، جس سے امی کا لفظ ہوتا ہے۔ امی کے معنی ہے جسے طبعی آنکھوں سے نظر نہ آئے، یعنی نابینا، اندھا۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا مادہ ہے عین میم ہے جس سے یعمہون کا لفظ ہے۔ یہ جو عین میم ہے والا مادہ ہے، اس کے معنی ہے وہ جس کو طبعی آنکھوں سے تو نظر آتا ہو لیکن وہ بصیرت سے نابینا ہو۔ بصیرت سے نابینا افراد جو غور و فکر نہیں کرتے عذاب میں ماخذ ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 76۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَنُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔ غلط روش کی بنا پر ہم نے انہیں ہلکے عذاب میں مبتلا کیا تو اس پر بھی یہ اپنے نشو و نما دینے والے کے قانون کے سامنے نہ جھکے، اور نہ ہی ان کے دل میں ہمارے قانون پر چلنے کے لیے ذرا سی بھی نرمی پیدا ہوئی۔ ہلکی اور شدید تباہی، عذاب کہیں خارج سے وارد نہیں ہوتی، بلکہ یہ انسانوں کی غلط روش کا فطری نتیجہ ہوتا ہے جو سامنے آ جاتا ہے۔ اگر کسی کا اخروی زندگی پر ایمان نہیں ہے تب بھی اس نے مرنے کے بعد اگلی زندگی میں جانا ہے۔ اس آخرت میں نہ صرف محسوس اعمال کا بلکہ دل میں گزرنے والے غلط خیالات و رجحانات اور نگاہ کی خیانت تک کے نتائج سامنے آ جائیں گے۔ گویا انسان کا کوئی محسوس و غیر محسوس عمل بے نتیجہ نہیں رہتا۔ یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، اعمال کے نتائج جب اچانک ابھر کر سامنے آتے ہیں تو نتائج کے یوں سامنے آ جانے کو قیامت کہا جاتا ہے، لیکن ہم مسلمان قیامت کو صرف اگلی زندگی پر اٹھا رکھتے ہیں۔
کوئی نتیجہ اچانک ابھر کر سامنے نہیں آیا کرتا، بلکہ نتیجہ بتدریج درجہ بدرجہ مرتب ہو رہا ہوتا ہے۔ سورہ 7 آیت 182۔ یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، جب نتیجہ نبوت کے قابل ہوتا ہے تب کہیں جا کر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ آیت نمبر 77۔ حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون۔ اب ہوگا یہ کہ جب ان پر شدید تباہی عذاب کا پھاٹک کھل جائے گا تو پھر یہ یکسر مایوس ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 78۔ وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصر والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ تباہی سے بچنے کے لیے اس نے تمہیں سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سوچنے سمجھنے کے لیے دل، فؤاد عطا کیا، لیکن تم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو ان سمع، بصر اور فؤاد سے کام لے کر صحیح فیصلہ پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 89۔ وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون۔ اور وہی خدا ہے جس نے تمہیں زمین میں ہر طرف پھیلا دیا ہے، پھیلنے کے باوجود تمہیں ہر طرف سے ہانک کر قانون کے نتیجے کی طرف لایا جا رہا ہے۔ سورہ 67 آیت نمبر 24۔ آیت نمبر 80۔ وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون۔ اور خدا وہی ہے جس کے قانون کے مطابق افراد و اقوام کی موت اور حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اسی کے قانون کی روح سے رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی ہے۔ کیا تم ہمارے قانون کی اٹل نتیجہ خیزی پر غور و فکر نہیں کرتے؟ آیت نمبر 81۔ بل قالوا مثل ما قال الأولون۔ عقل و فکر سے کام لیے بغیر جو کچھ ان کے اسلاف کہتے تھے، یہ بھی بلا سوچے سمجھے وہی بات دہرائے چلے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 82۔ قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون۔ یہ لوگ اسلاف کی طرح کہہ دیتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیوں کا ڈھیر رہ جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ آیت نمبر 83۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اس دوبارہ اٹھائے جانے کا وعدہ ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد سے اسی طرح ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن کوئی زندہ نہیں ہوا، لہٰذا جو کچھ ہم سے کہا جا رہا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ یہ اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں جنہیں دہرایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 84۔ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون۔ ان سے پوچھو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ یہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کی ملکیت ہے۔ آیت نمبر 85۔ سيقولون لله قل أفلا تذكرون۔ یہ تسلیم کریں گے کہ یہ اللہ کے ہیں، تو ان سے کہو کہ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتے؟ جو کچھ پہلے ہی سے اللہ کا ہے وہ انسان کی ملکیت نہیں بن سکتا۔ آیت نمبر 86۔ قل من رب للسماوات للسبع ورب العرش العظيم۔ پھر ان سے پوچھو کہ ان مختلف اجرام فلکی اور جو کچھ ان کے اندر ہے۔ سورہ 16 آیت 49، سورہ 42 آیت نمبر 29۔ ان کو نشو و نما دینے والا کون ہے، اور کون ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی ربوبیت کا مرکزی کنٹرول ہے۔ آیت نمبر 87۔ سيقولون لله قل أفلا تتقون۔ یہ اعتراف کریں گے کہ ربوبیت کرنے والا خدا ہے، کہو پھر تم خدا کے قوانین کی نگہداشت کیوں نہیں کرتے۔ آیت نمبر 88۔ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون۔ ان سے پوچھو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ وہ کون ہے جس کا اقتدار ساری کائنات پر ہے، ایسا اقتدار کہ جو اس کے قوانین کی پناہ میں آ جائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن جو اس کے قوانین سے سرکشی اختیار کر لے تو اسے کائنات میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ آیت نمبر 99۔ سيقولون لله قل فأنا تسحرون۔ یہ تسلیم کریں گے کہ اقتدار، نفع و نقصان یہ سب خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ اب ان سے پوچھو کہ جب تم اقرار کرتے ہو کہ کائنات قوانین خداوندی کے مطابق چل رہی ہے تو تمہیں دھوکہ کہاں لگ رہا ہے؟ تم انسانی دنیا میں قوانین خداوندی کو تسلیم نہیں کرتے اور ان کے مطابق اپنی زندگی نہیں بسر کرتے۔ خدا کا ماننا یہ ہے کہ اسے آسمان اور زمین دونوں میں تسلیم کیا جائے۔ خدا نے لوگوں سے اقرار کرایا، سورہ 23 آیت نمبر 84 تا 88، کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کر رہا ہے، یعنی لوگ کائنات میں خدا کے قوانین کی عملداری کو تو تسلیم کرتے ہیں
کائنات میں خدا کی عملداری کو تسلیم کرنے کو قرآن الہ السماوات کہتا ہے۔ دنیا کی اکثریت یہاں تک کہ مسلمان بھی خدا کو صرف الہ السماوات ہی تسلیم کرتے ہیں۔ خدا کو الہ السماوات تسلیم کرنے کو قرآن خدا پر ایمان تسلیم نہیں کرتا۔ اس کا مطالبہ ہے کہ جس طرح خدا کے قوانین کی عملداری کائنات میں تسلیم کی ہے، اسی طرح اس کے قوانین کی عملداری انسانی معاشرے میں بھی تسلیم کی جائے۔ انسانی معاشرے میں خدا کے قوانین کی عملداری کے تسلیم کرنے کو قرآن الہ فی الارض کہتا ہے۔ جب خدا کو الہ السماوات کے ساتھ الہ فی الارض بھی تسلیم کیا جائے تو اس کو قرآن خدا پر ایمان تسلیم کرتا ہے۔ قرآن سوال کرتا ہے کہ خدا کو الہ فی الارض تسلیم نہ کرنے میں تمہیں کہاں سے دھوکہ لگا ہوا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ کائنات میں خدا کے قوانین از خود نافذ ہیں، جبکہ انسانی دنیا میں انسانوں نے اپنے اختیار و ارادے سے وحی کے ذریعے عطا کیے جانے والے قوانین کو اپنے حق میں مثبت نتائج حاصل کرنے کے لیے خود نافذ کرنا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 90۔ بل اتینہم بالحق وانہم لکذبون۔ بات یہ نہیں ہے کہ انہیں دھوکہ لگا ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم ان کے پاس وہ ضابطۂ قوانین لائے ہیں جو سر تسر حق و صداقت پر مبنی ہے۔ مفاد پرستیوں کی وجہ سے یہ خدا کے اقتدار و اختیار کو کائنات میں تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن انسانی دنیا میں تسلیم نہیں کرتے۔ سورہ 21 آیت نمبر 20۔ لہٰذا یہ لوگ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹے ہیں کہ یہ خدا کو مانتے ہیں۔ آیت نمبر 91۔ ما اتخذ له من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون۔ اس کا جانشین بنانے کے لیے کوئی بیٹا نہیں ہے اور نہ ہی اس کی ہمسر کوئی دوسری صاحب اقتدار ہستی ہے کہ تم ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو حکمران بنا لو۔ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر خدا اپنے اپنی مخلوق کو ساتھ لے کر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ بہرحال یہ لوگ خدا کے متعلق جس قسم کا تصور رکھتے ہیں وہ اس سے بہت بلند اور منزہ ہے۔ خدا کے متعلق انسانی ذہن جو بھی تصور قائم کرے گا وہ باطل ہوگا، کیونکہ انسان کا محدود ذہن خدا کے متعلق سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ اس لیے خدا نے قرآن میں اپنا تعارف، اپنی صفات بیان کر کے انسانوں کو خود ہی کرا دیا ہے۔ لہٰذا خدا کے متعلق جو تصور قرآن پیش کرتا ہے وہ صحیح ہے، اس کے علاوہ ہر تصور باطل ہے۔ اسی طرح خدا کے علاوہ کسی ہستی میں الوہیت سمجھنا بھی باطل ہے۔ عیسائیت اور دیگر مذاہب یہاں تک کہ مسلمانوں کے خدا سے متعلق غیر قرآنی تصورات کی قرآن تائید نہیں کرتا۔ مسلمانوں میں تصوف نے عقائد کو بگاڑا ہے۔ قرآن کی بنیاد خدا کے تصور پر ہے۔ خدا کا قرآنی تصور ذہن میں ہو تو سارا قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آیت نمبر 92۔ عالم الغیب وللشہادۃ فتعلی عما یشرکون۔ جو کچھ تمہارے سامنے موجود ہے اور جو موجود نہیں ہے اسے سب کا علم ہے، اور وہ ان تمام ہستیوں اور قوتوں سے بلند و بالا اور ان پر غالب ہے جنہیں یہ لوگ خدائی میں اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون۔ اے رسول، تیری یہ آرزو ہونی چاہیے کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے میری زندگی میں وہ عذاب دکھائے جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے تو۔ آیت نمبر 94۔ رب فلا تجعلنا فی القوم للظالمین۔ اے میرے پروردگار، وہ عذاب ایسے وقت میں آئے جب میں اس سرکش قوم مکہ کے اندر نہ ہوں، تاکہ عذاب کی لپیٹ میں میری جماعت کے افراد نہ آ جائیں۔ سورہ 8 آیت 25۔ آیت نمبر 95۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ۔ اس آرزو کے باوجود یہ بھی سمجھ لیں کہ اگرچہ ہم اس پر قادر ہیں کہ انہیں جس تباہی سے ڈرایا جاتا ہے وہ تیری زندگی میں واقع ہو جائے، لیکن وہ تیری زندگی میں واقع ہو یا تیرے بعد، اس کا ظہور ہمارے قانون مکافات کے مطابق ہی ہوگا۔ سورہ 10 آیت نمبر 46، سورہ 13 آیت نمبر 40، سورہ 43 آیت نمبر 42۔ خدا انسانی جذبات سے ماورا ہے، اس لیے وہ کسی انسان کے جذبات کا لحاظ نہیں کرتا، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ خدا کے سارے کام اس کے قانون کے مطابق تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ بتایا یہ گیا ہے کہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں وہ ہمارے قانون مکافات کی روح سے ضرور پوری ہوں گی، البتہ ان کا پورا ہونا کسی کی خواہش پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ خدا کا قانون کسی کی خواہش کے مطابق اپنے نتائج مرتب نہیں کیا کرتا۔ خدا اپنے انبیاء کا فریضہ یہ بتاتا ہے کہ وحی خداوندی کو پہنچاتے رہو، سورہ 13 آیت نمبر 40۔ اس سے زیادہ انبیاء کرام کا فریضہ نہیں تھا۔ نتائج برآمد کرنا خدا کے قانون کا کام ہے۔
آیت نمبر 96۔ فبالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون۔ اے رسول ان کی پیدا کردہ ناہمواریاں سیئات کو اپنے حسن عمل کے ساتھ دور کرتے رہو، ان کی حضرات رائیوں کو ہم خوب جانتے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً حسنات کے ذریعے برائیاں اور ناہمواریاں دور ہو جاتی ہیں۔ سورہ 11 آیت نمبر 114۔ حسن کہتے ہیں کسی کے بگڑے ہوئے توازن کو ٹھیک کر دینا۔ حسنات پیدا ہوتے جائیں گے تو معاشرہ کی ناہمواریاں ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی۔ تکلیف پہنچانے والے مکہ کے قریش فتح مکہ کے وقت زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، چاہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لے سکتے تھے، لیکن کہا آج کے دن تمہارے لیے کوئی سزا نہیں، جاؤ آزاد ہو۔ سورہ 12 آیت نمبر 92۔ یہ ہے بھلائی کے ذریعے برائی کو دفع کرنا۔ آیت نمبر 97۔ وقل رب أعوذ بك من همزة الشياطين۔ اے رسول تیری آرزو اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اے پروردگار مخالفین شیاطین کی تخریبی اور تفرقانہ سرگرمیوں سے بچنے کے لیے تیرے قوانین کے دامن میں پناہ لیتا ہوں۔ ہمزات الشیاطین، وہ لوگ مراد ہیں جو جماعت کے اندر کچوکے لگاتے تھے، بددلیاں اور منافرتیں اور سرکشیوں کے جذبات پھیلاتے تھے، ان سے پناہ مانگی ہے۔ یہ لوگ جماعت میں شفیق اور بحی خواہ بن کر آتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں، مثلاً کہتے ہیں کہ تم نے ساری عمر جان مار دی لیکن تمہیں آخر کیا ملا، تمہارے رویے کی وجہ سے بچے اور خاندان والے الگ گرفتار بلا ہیں، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے سے کیا مل رہا ہے، تمہاری ساری عمر گزر گئی، باقی بھی یوں ہی گزر جائے گی۔ ہمزات الشیاطین جماعت میں یہ کچھ کرتے تھے۔ آیت نمبر 98۔ وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ اے میرے پروردگار میں اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مخالفین میرے سامنے آنے کی جرت کریں۔ آیت نمبر 99۔ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون۔ مخالفین اپنی روش پر چلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے سرحانے موت آ کھڑی ہوگی تو وہ اس وقت پکارے گا کہ اے میرے پروردگار تو مجھے ایک مرتبہ پھر پناہ میں لوٹا دے۔ آیت نمبر 100۔ لعل أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ تاکہ جو مواقع میں نے زندگی میں کھو دیے تھے وہ حاصل ہو جائیں، تمہیں اچھے کام کر کے دکھاؤں۔ جواب ملے گا ایسا اب ہرگز نہیں ہوگا، یہ محض ایک بات ہوگی جو وہ کہنے والا کہے گا۔ ان کے اور پچھلی دنیا کے درمیان ایک اوٹ ہے، اس لیے یہ پیچھے نہیں مڑ سکتے، یہ پردہ ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک برقرار رہے گا۔ زندگی کا دھارا کبھی پیچھے کی طرف نہیں مڑا کرتا۔ ذکر چلا آ رہا تھا ان لوگوں کو وارننگ دی جا رہی تھی کہ جس روش پر تم چل رہے ہو اس کا نتیجہ تباہی ہے۔ یہ بڑا سائنٹیفک انداز ہے۔ مثلا بیمار ہونے سے قبل کچھ علامات سامنے آتی ہیں، علامات اس بات کی وارننگ ہیں کہ ہم حفظان صحت کو اپنا لیں یا کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے باوجود جب ہم علامات پر دھیان نہیں دیتے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب دیر ہو چکی ہوتی ہے اور مرض گہرا ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ اس دفعہ صحت یاب ہو جاؤں تو آئندہ حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھوں گا۔ ایسی آرزو انسان کے اندر کا تقاضا ہوتا ہے کیونکہ انسان صحت مند رہنا چاہتا ہے، لیکن مرض پرانا ہو جانے کی وجہ سے وہ اب لاعلاج ہو گیا ہے اور صحت کی طرف جانا اب ممکن نہیں رہا۔ ایسے مرحلے پر حفظان صحت کے اصولوں کو پیش نظر رکھنے کی خواہش بیکار ہو جاتی ہے۔ موت سر پر آ کھڑی ہو یا موت آ چکی ہو تو دوبارہ مہلت کا ملنا ناممکن ہے، کیونکہ زندگی کا دھارا آگے بڑھ چکا ہوتا ہے اور زندگی کے دھارے کو واپس لوٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ ورائہم کے معنی آگے ہی نہیں بلکہ پیچھے بھی ہوتا ہے، کیونکہ اسی آیت میں آگے قرآن نے پھر الی قوم یبعثون کہا ہے۔ نیز اس کے معنی آمنے سامنے بھی ہوتا ہے، لیکن وہ مرنے کے بعد ایک وقت ہوگا جب یہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، لیکن زندہ اور مردہ والا تو طبعی طور پر آمنے سامنے نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 101۔ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون۔ جب پیکروں میں زندگی کی توانائیاں پھونکی جائیں گی تو اس وقت نہ آپس کی رشتہ داریاں نسبتیں باقی رہیں گی اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے کا پرسان حال ہوگا۔ برزخ اور نفخ فی الصور کا مفہوم عام طور پر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے تک کے عرصہ کو عالم برزخ سمجھا جاتا ہے، اور اس سے مراد قبر کی کیفیت ہوتی ہے۔
یعنی جنتی لوگوں کی خوشخبریاں ملتی ہیں اور جہنمی لوگوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ حساب کتاب ابھی ہوا نہیں ہے، جرم ابھی ثابت ہوا نہیں ہے، سزا سنائی نہیں گئی ہے، ملزم ابھی عدالت میں پیش نہیں ہوا ہے، پھر بھی جہنمیوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، بھلا کس پیمانے اور کس فیصلے کی بنا پر؟ زندگی تو ایک بہتی ندی ہے، اس کا بہاؤ کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ ہر مرنے والے فرد کی قیامت تو اسی وقت ہو جاتی ہے جب وہ مرتا ہے۔ مرتے ہی زندگی کا اگلا سفر بغیر کسی بریک کے جاری ہو جاتا ہے۔ اختیار و ارادے یعنی نفخ روح کے بعد انسانی زندگی کو موت نہیں ہے۔ موت کے بعد انسانی زندگی کے شعور کی سطح بلند اور تیز ہو جائے گی۔ زندہ انسانوں اور موت کے بعد کی زندگیوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے۔ موت کے بعد زندہ انسانوں کا اوٹ میں چلے جانے والے مردوں سے کوئی رابطہ نہیں رہتا اور نہ مردوں کا زندہ انسانوں سے کوئی رابطہ رہتا ہے، یعنی ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر سے کوئی رابطہ نہیں رہتا۔ قرآن کی روح سے مردے نہ زندوں کی سن سکتے ہیں اور نہ زندے مردوں کی سن سکتے ہیں۔ فائزہ نفخ فی الصور، سورۃ عیسیٰ آیت نمبر 101 کے معنی ہے جب سور پھونکا جائے، جب سور پھونکا جائے گا۔ الصورۃ شکل، ہیئت، کسی شے کی حقیقت، صفت، نوع اور وہ خد و خال جس سے انسان کو پہچانا جائے اور دوسروں سے اس کا امتیاز کیا جائے۔ سور پھونکنا جنگ کے لیے بگل بجانے کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن بنیادی بات کچھ اور ہے۔ سورت فارم کی جمع سور ہے، سورہ پڑھا جاتا ہے۔ مفہوم یہاں یہ ہے کہ جب مرنے کے بعد اخروی زندگی میں پیکروں میں زندگی یعنی توانائی یا انسانی ذات کو پھونکا جائے گا۔ اخروی زندگی میں پیکر کس قسم کے ہوں گے ہم نہیں جانتے، کیونکہ اخروی زندگی کو ہم اپنے دنیاوی شعور کی سطح پر نہیں سمجھ سکتے، اسی لیے خدا نے اخروی زندگی کا ذکر مثال کے طور پر ہی بیان کیا ہے۔ وہاں حالت یہ ہوگی کہ مرنے کے بعد کمی کو پورا کرنے کے لیے واپس نہیں آ سکیں گے۔ ہر فرد کی انفرادیت، انڈیویجویلٹی، اپنے اعمال کے نتائج کی آپ ذمہ دار ہوگی۔ نتیجہ صرف اسی کو بھگتنا ہوگا، کوئی ساتھ نہ دے سکے گا، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کوئی سفارش کر کے کسی کو نہیں چھوڑا سکتا، کوئی دے دلا کر نہیں چھوٹ سکتا۔ سورہ 6 آیت نمبر 164۔ جان اور ذات میں فرق۔ جان تو طبعی جسم کو حرکت دینے والی توانائی کا نام ہے اور یہ سب جانداروں میں ہوتی ہے، جبکہ خودی یعنی ذات انسانی زندگی کی شے ہے اور یہ جسمانی جان سے مختلف شے ہے۔ طبعی جسم پر موت کی صورت میں جان پر بھی موت وارد ہوتی ہے، لیکن انسانی ذات موت کے بعد آگے بڑھتی ہے۔ بہرحال ذات کی انفرادیت کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ فرد، انڈیویجول کی انفرادیت، انڈیویجولیٹی، ہر فرد کا اپنا اپنا تشخص ہے، اپنی اپنی ذات ہے، یعنی میں ہوں، آپ ہیں، وہ ہے یا ہیں۔ ہر فرد جو اعمال زندگی میں کرتا ہے ان سے فرد کا ذات کا اعمال نامہ مرتب ہوتا ہے۔ اچھے برے اعمال سے انسان کی زندگی بنتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے۔ قرآن کے تصور کی روح سے ہر فرد کی زندگی اسی طبعی دنیا میں بنتی اور بگڑتی رہتی ہے۔ بعض اعمال کا مجموعی اثر، ایکامولیٹو ایفیکٹ، اسی دنیا میں برآمد ہو جاتا ہے اور بہت سے اعمال کا مجموعی اثر، نتیجہ اخروی زندگی میں نکلے گا، جس کے مثبت اعمال یعنی قوانین خداوندی کے مطابق اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، اس کی زندگی جنتی ہوگی، اور جس کے منفی اعمال کا پلڑا جھک جائے گا اس کی زندگی جہنمی ہوگی۔ قرآنی تصور میں سفارش کا، شفاعت کا، کسی کے کہنے سننے کا، معافی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہاں انصاب، رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی۔ اخروی زندگی میں جب تمام نسبتیں ٹوٹ جائیں گی تو پھر کوئی نسبت کسی کے کام کیسے آئے گی؟ انصاب، نسب کے عمومی معنی تو باپ بیٹا، قریبی یعنی نسبی رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے انصاب کو وسیع معنی میں استعمال کیا ہے۔ انصاب دراصل نسب کی جمع ہے۔ قرآن کہہ یہ رہا ہے کہ وہاں ہر قسم کی نسبتیں ٹوٹ جائیں گی۔ نسبت میں تو پھر انبیاء اور امت کی نسبت، پیر اور مرید کی نسبت وغیرہ وغیرہ سب داخل ہیں، تو یہ ہر قسم کی نسبتیں تو وہاں کام نہیں آئیں گی، لہٰذا ذاتی اعمال کے سوا اور کوئی چیز نتیجے پر اثر انداز نہ ہو سکے گی۔ قرآن کے تصور کی سائنٹیفک بنیاد ہے۔ دیکھیے، آپ سنکھیا کھا لیں تو دور کی نسبت تو ایک طرف ڈاکٹر کا حقیقی بیٹا ہونا بھی سنکھیا کے نتیجے سے نہیں بچا سکتا، بلکہ ڈاکٹر کھا لے تو خود ڈاکٹر بھی نہیں بچ سکتا۔ جس نے سنکھیا کھانے کا عمل کیا ہے وہ اپنے اس عمل کے نتیجے سے نہیں بچ سکتا۔ اس سلسلے میں کسی سے سفارش، شفاعت یا خود کی معافی سے وہ ہلاکت کا نتیجہ ٹل نہیں سکتا۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا،
اے فاطمہ یاد رکھو قیامت میں یہ کہہ کر تم نہیں چھوٹ سکتی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں۔ وہاں تو تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں جن کی وجہ سے تم چھوٹ سکتی ہو۔ یہ حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ قرآن کو لیجئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا نے قرآن میں کہلوایا کہ اگر میں بھی خدا کے حکم کی معصیت خلاف ورزی کروں تو میں بھی اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جب رسول کی نسبت کسی کے کام نہیں آ سکتی تو دوسری نسبتیں تو کم تر درجے کی ہیں، وہ کس طرح کام آ سکیں گی؟ طبعی قوانین کی روح سے سنکھیا میں ہلاکت ہے اور طبعی قانون کی نتیجہ خیزی کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ طبعی قوانین کی طرح اخلاقی قوانین بھی خدا ہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اخلاقی قوانین بھی اپنی اثر پذیری میں طبعی قوانین کی طرح اٹل ہیں، تو ان کی ہلاکت سے کوئی کیوں کر بچ سکتا ہے؟ مکافات عمل کا قرآن کی روح سے یہ تصور ہے کہ اگر رسول بھی خدا کے قانون کی خلاف ورزی کرے تو وہ بھی عذاب سے نہیں چھوٹ سکتا۔ نسبت تو بہت دور کی بات ہے، وہاں تو ہر ایک کو اپنی اپنی ایسی پڑی ہوئی ہوگی کہ بھائی بھائی کو دیکھے گا تو دور بھاگے گا، میاں بیوی کو اور ماں باپ کو اولاد کو چھوڑ جائیں گے۔ سورہ 80 آیت نمبر 34 تا 37۔ آیت نمبر 102۔ فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون۔ پس اس دن جن کی خوبیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی لوگ کامیابوں کا حمران ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے یہ بات غلط ہے کہ گناہوں سے پاک لوگ جنت میں جائیں گے، وہاں تو مثبت اعمال کے پلڑا کے جھکنے والی بات ہوگی۔ آخر منفی اعمال بھی تو دوسرے پلڑے میں ہوں گے جس سے مثبت اعمال کا پلڑا جھکے گا، جس کے مثبت اعمال 51% ہوں گے، وہ 49% منفی اعمال کے اثرات کو ختم کر سکیں گے، جس سے انسانی ذات آگے بڑھنے کے قابل ہو سکے گی۔ جو اعمال قوانین خداوندی کے مطابق کیے جائیں گے وہ مثبت اعمال، اور جو قوانین خداوندی کے خلاف کیے جائیں گے وہ منفی اعمال ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 103۔ ومن خفت موازینه فأولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ اور جن کی خوبیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ وہی ہیں جن کی ذات کی نشو و نما میں کمی رہ گئی ہوگی، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آیت نمبر 104۔ تلفح وجوہهم النار وهم فیها کلحون۔ تباہی کی آگ کے شعلے ان کے چہروں کو جھلسا دیں گے، اور جب وہ اپنے چہرے کو دیکھیں گے تو وہ بری طرح منہ بگاڑ رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 105۔ ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون۔ اور پوچھا جائے گا کہ کیا ایسا نہیں ہوا کہ میرے قوانین تمہارے سامنے پیش کیے جاتے تھے اور تم ان کی تکذیب کرتے تھے؟ آیت نمبر 106۔ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار یہ بات درست ہے، لیکن اب اس کے سوا اور کیا کہیں کہ ہماری بدبختی تقدیر ہم پر مسلط ہو گئی تھی اور ہم گمراہ لوگوں میں سے ہو کر رہے۔ ایک غلطی آدم سے ہوئی اور ایک غلطی ابلیس سے ہوئی۔ آدم سے پوچھا تو اس نے اپنے عمل کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا، بار الہ تیری حکم عدولی کر کے میں نے اپنی ذات کو نقصان پہنچا لیا ہے، تو مجھے سامان حفاظت عطا فرما۔ سورہ 7 آیت نمبر 23۔ ابلیس سے پوچھا تو اس نے کہا، اے میرے پروردگار یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو تو قادر مطلق ہے، تیرے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا۔ میں کون ہوں خود سے کرنے والا؟ تو نے مجھ سے حکم عدولی کرائی ہے اور میں نے کی ہے۔ ابلیس نے اپنی ذات کا انکار کیا، یعنی اپنے عمل کی ذمہ داری قبول نہ کی، تو قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ آدم نے اپنی ذات کا انکار نہیں کیا اور اپنے عمل کی ذمہ داری قبول کی، اس لیے وہ راندہ درگاہ ہونے سے بچ گیا۔ تقدیر کا عقیدہ انسان کو اپنے اعمال کے نتائج سے فرار کا راستہ دکھاتا ہے، اور انسان سارا الزام خدا پر دھر دیتا ہے کہ اس نے میری ایسی تقدیر بنائی۔ آیت نمبر 107۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار اس مرتبہ تو ہمیں اس عذاب سے نکال دے، اگر ہم پھر دوبارہ ویسے ہی کام کریں تو پھر واقعی ہم مجرم قرار دیے جانے کے قابل ہوں گے۔ آیت نمبر 108۔ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ ان سے کہا جائے گا کہ اسی جہنم کی زندگی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو، کیونکہ اب بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا و آخرت میں سزا دینے کے لیے دو شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ قرآن کی روح سے قانون کی گرفت اور قانون کے تحت سزا دینے کے لیے ضروری ہے کہ نمبر 1 لوگوں کو پہلے سے آگاہ کر دیا جائے کہ فلاں قانون کی خلاف ورزی کی یہ اور یہ سزا ہے۔ نمبر 2 جن کے سامنے قانون پیش کیا جا رہا ہے ان میں اس کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ہو۔
जिन लोगों के पास कानून नहीं पहुंचा और अगर पहुंचा है तो उनमें कानून को समझने की सलाहियत नहीं है तो वो कौम या जमायत कानून मकाफात की गिरफ्त में नहीं आएगी। ये बहुत ही बुलंद असूल है जो कुरान ने पेश किया। हालांकि महज़ब तरीन सोसाइटी में भी ये असूल Ignorance of law is no excuse. तस्लीम किया जाता है। कानून के तहत गिरफ्त करने वालों का ये फरीजा है कि वो लोगों तक न सिर्फ कानून को पहुंचाएं बल्कि कानून की गर्ज़-ओ-ग़ायत को भी इस अच्छी तरह समझाएं कि कानून उनकी समझ में आ जाए। खत्म नबूवत के बाद अब फरीज़ा रसालत यानी दीन की तबलीग दीन की वारिस उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयद होती है। दीन को लोगों तक पहुंचाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरीज़ा था जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में बखूबी सर अंजाम दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि अगर तुमने दीन को ना पहुंचाया तो तुमसे पहले जिन कौमों का जो हश्र हुआ था वही तुम्हारा होगा। अब ये फरीज़ा उम्मत का है। अगर उम्मत ने खालिस दीन कुरान लोगों तक ना पहुंचाया तो हम भी गिरफ्त से नहीं बच सकते। आयत नंबर 109। إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. जहन्नमियों से कहा जाएगा कि तुम्हें याद नहीं, मेरे बंदों में से एक ग्रोह ऐसा था जिसकी पुकार ये थी कि हमारे परवरदिगार, हम तेरे कवानीन की सदाकत पर यकीन रखते हैं, तो तू हम मुखालिफिन की हलाकत सामानियों से हमारी हिफाजत का सामान कर दे और उसके साथ ही ऐसा इंतजाम भी कर दे कि हमारी नशो नुमा अच्छी तरह होती रहे, क्योंकि तुझसे बेहतर परवरिश और नशो नुमा करने वाला और कोई नहीं है। आयत नंबर 110। فاتخذتموهم سخريا حتى نسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. ऐ जहन्नमियों, तुमने हमारे इन बंदों को इस्तेहजा और तमस्खुर का निशाना बना रखा था और उसमें तुम इस हद तक बढ़ गए कि तुम्हारे दिल में हमारी याद तक बाकी न रही। आयत नंबर 111। إنا جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. तुम उनकी हंसी उड़ाते रहे लेकिन वो अपनी दावत और कोशिशों में मुस्तकिल मजाज रहे। उनकी इस्तकामत का नतीजा ये है कि वो आज यूं कामयाबो कामरान हैं। आयत नंबर 112। قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. उनसे पूछा जाएगा कि क्या तुम्हें याद है कि जमीन में तुम सालों के हिसाब से तुम कितना अरसा रहे थे। आयत नंबर 113। قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسل العدين. उनके शऊर की सतह और जमान का तस्वर इस कदर बदल चुका होगा कि वो कहेंगे कि हम एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा रहे हैं। बाकी अगर ठीक ठीक मालूम करना है तो ये बात सालों का शुमार करने वालों से पूछो। उखरवी जिंदगी में जमान और वक्त के मतलब इंसानी शऊर की सतह बदल जाएगी, इसलिए वो ऐसा कहेंगे। इस दुनिया में भी जब हम सो जाते हैं तो जमान और वक्त का इदराक हमें नहीं होता। आयत नंबर 114। قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. उनसे कहा जाएगा कि जमीन पर चाहे कितने ही साल क्यों ना रहे, लेकिन यहाँ के मुकाबले में वो तुम्हारा दुनियावी अरसा बहुत थोड़ा है। ऐ काश तुम इस हकीकत को समझ लेते और कुछ करते। आयत नंबर 115। أفحسبتم أنما خلقنكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعين. क्या तुम ख्याल करते हो कि हमने तुम्हें यूं ही बेगर्ज व गायत और बिला मकसदो मंजिल पैदा कर दिया है और तुम्हें अपने आमाल की जवाबदेही के लिए हमारी तरफ आना ही नहीं? तो तुम्हारा यह ख्याल गलत है। अबसन, अबस मवेशियों का गल्ला जिसके ऊपर गडरिया न हो और उन जानवरों का रास्ता भी मुतय्यन न हो। वो जिस तरह से इधर उधर फिरते हैं, उनके इधर उधर फिरने को अबस कहते हैं। ऐसे गल्ले का इधर उधर फिरने का कोई मकसद, कोई गर्ज नहीं होती, कोई मंजिल नहीं होती। इसके बरक्स अगर मुतय्यन नस्बुल-ऐन सामने हो, कदम उस नस्बुल-ऐन की तरफ उठ रहा हो, तो अरबी जबान में आखिरी मकाम जहां पहुंचना है हमने मुतय्यन किया है और कदम उसकी तरफ उठें तो उसे हक कहा जाता है। आवारगी में चलना फिरना अबस होता है। आयत नंबर 116। فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريम. वो खुदा जो अपने इक़्तिदार और कुव्वतों को ठोस तामीरी नताइज के लिए काम में लाता है, वो उससे बहुत बुलंद है कि कोई बेमकसद काम करे। कायनात में उसके सिवा किसी और का इक़्तिदार नहीं। तमाम कायनात की रुबूबियत का मरकजी कंट्रोल उसी के हाथ में है। वही शाहनशाह हकीकी है। आयत नंबर 117।
ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهن له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ اور اے انسانوں، جو کوئی خدا کے سوا کسی اور کو پکارے گا تو اسے کسی اور کو پکارنے کی کوئی دلیل نہیں مل سکے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی اور کو پکارنے والے کے اعمال کا حساب بھی خدا ہی کے قانون کے مطابق ہوگا۔ لہٰذا یہ بات یقینی ہے کہ جو لوگ خدا کے قوانین کا انکار کریں گے تو وہ اپنی کوششوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 118۔ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اے رسول، تیری پکار یہی ہونا چاہیے کہ بار الہ تو اپنے قانون ربوبیت کی روح سے ایسا انتظام کر دے کہ ہم تخریبی قوتوں کی ہلاک سامانیوں سے محفوظ رہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں سامان نشو و نما بھی ملتا رہے، اس لیے کہ تو سب سے بہتر نشو و نما عطا کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ المومنون اختتام پذیر ہوئی۔